अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ मैं उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी में। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये वही जगह है जहाँ पे आज से 2 घंटे पहले हमने एक इंटरव्यू किया, लाइव सेशन किया, जिसमें हमने आपको असम्बली सेशन दिखाया। और पाकिस्तान के चंद उन स्कूलों में से ये स्कूल है, ये एकेडमी है, जो ये इदारा है जो सिर्फ पूरे पाकिस्तान में मौजूद यतीम, नादार और गरीब बच्चों को ना सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ़राहम करता है, बल्कि उन यतीम बच्चों का मेयारी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस या निसाब, जिसे उर्दू में कहा जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि उम्मा वेलफेयर चिल्ड्रन और इसके अलावा जो उम्मा एजुकेशन सिस्टम है, इसके जो प्रिंसिपल हैं, इनके जो डायरेक्टर्स हैं और इनका जो स्टाफ है वो किस तरीके से काम करता है, और इस पूरे इदारे में लेबॉर्ट्रीज़, लाइब्रेरीज़ और मेडिकल की जो सहूलियात हैं, उनके रेस्ट रूम्स हैं, प्ले रूम्स हैं, और इसके अलावा जो बच्चे खेलते हैं, असम्बली सेशंस हैं, और उनकी स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और इसका सबसे बड़ा जो मकसद है डोनेशन बराए डोनेशन है, जिसको मैं अगर आम लफ्ज़ों में कहूँ तो मतलब ये है कि इन्होंने जो डोनेशन लेनी है वो तमाम की तमाम डोनेशन बच्चों पे लगेगी। उसका 1 रुपया भी इनका स्टाफ उसमें से सैलरी कलेक्ट नहीं करता। उसके लिए इन्होंने एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिस्टम बनाया है, जिसके ज़रिए से इन्होंने मुख्तलिफ गाय जो बैरून ममालिक से मंगवाई उनका दूध बेचते हैं, और उससे जो प्रॉफिट आता है उससे स्टाफ के तनख्वाहें दी जाती हैं। जबकि जो यतीम बच्चे हैं उनको ज़कात के पैसों में से ये तमाम तर मामला जो है उनका फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाते हैं। अगर आप में से भी कोई शख्स इस कार खैर में इन यतीम बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है तो वो लाजमी हमारे डेली पाकिस्तान के तवस्सुत से इनके साथ ताउन करें। आगे ईद आ रही है, फितराना, ज़कात या कुछ भी डोनेशन आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बिला तमहीद आपको इदारे का विज़िट करवाते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के वो हीरो जो कि छोटी सी उम्र में एक हीरो बन चुके हैं। मेरी मुराद हमाद साफ़ी साहब से है। आप जान गए होंगे हमाद साफ़ी जो हैं एक नन्हे मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ बहुत बड़े बड़े काम भी सर अंजाम देते हैं। उसके अलावा ये उम्मा एजुकेशन सिस्टम के डायरेक्टर हैं। जबकि काबिल एहतराम मोहम्मद राशिद साहब जो कि उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के प्रिंसिपल हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। इनसे गुफ्तगू भी करेंगे और इनसे साथ साथ विजिट भी करेंगे। हमाद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। मैं आपका बहुत बड़ा मद्दाह भी हूँ। आप इतनी छोटी सी उम्र में उम्मा एजुकेशन सिस्टम के डायरेक्टर बन गए, तो इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं, क्या है? देखिए, मैं जब इस काम में आया, मैंने जब लेक्चर्स देने शुरू कर दिए, मोटिवेशनल लेक्चर्स, लोगों को समझाना, उनको 21st सेंचुरी के वर्ल्ड इंटरनेशनल डायनामिज्म के साथ कनेक्ट करना, उस तरफ खींचना, तो मेरे टीचर ने एक दुआ की अल्लाह से, और उसके बाद जो है हमने काम शुरू किया, ये प्लान किया और ये मकसद से ले किया कि हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है और इस मुल्क के लोगों को मुत्तहिद करना है और इनको अपनी तारीख़ के साथ कनेक्ट करना है। और इसी के लिए जो है हमने ये फ़ैसला किया कि हम यतीम बच्चों की खिदमत करेंगे, चूँकि बच्चे वालिदैन की ज़िम्मेदारी होते हैं और यतीम बच्चे पूरी कौम की ज़िम्मेदारी होते हैं। तो इन यतीम बच्चों को हमने ये फ़ैसला किया कि अब हम इनको उठाएँगे और इनको जो है तालीम देंगे, इनको जो है तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी मुयस्सर करेंगे और इनको राइट्स देंगे उनको, और इनको उठाएंगे ताकि ये लोग भी, ये बच्चे भी आगे और ऐसे इदारे बना सके, और ये भी पाकिस्तान में जितने भी, बल्कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जितने भी यतीम बच्चे हैं उन सब की जो है खिदमत कर सके और इन सब को तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो पहुंचा सके। तो इसलिए हमने फिर उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी का विज़िट किया और माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, और इंशाल्लाह आपको विज़िट भी कराएंगे। विज़िट आपके साथ करते हैं, लेकिन ये डायरेक्टर, छोटा सा बच्चा जो है डायरेक्टर है, और मोहम्मद राशिद साहब प्रिंसिपल हैं उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के। सर, आपके साथ विजिट करेंगे, आप डेली पाकिस्तान की ऑडियंस को बताइएगा कि क्या क्या है, एक ओवरव्यू दे दें, उसके बाद हम पार्शली उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ये उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी असल में हायर सेकेंडरी स्कूल है, यानी क्लास 1 से लेकर FSC तक इस यहाँ पर यतीम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम एजुकेशन फैसिलिटीज़ और उसके अलावा बाकी भी ज़िंदगी की जितनी फैसिलिटीज़ है वो अंडर वन शेल्टर सब इनको मुहैया की जाती है। यहाँ तक कि मूची भी इधर आता है इनके जूते सीने के लिए, और इधर नाई भी आता है इनके बाल बनाने के लिए, दर्जी भी हमारा अपना है, इन हाउस दर्जी है, वो इनके लिए कपड़े बनाता है।
یعنی کوئی بھی دنیا کی اور زندگی کی جو بھی ضرورت ہو وہ ان کے لیے ادھر ایک شیلٹر میں یہ مہیا ہے. تو جی یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ادارے میں خود ہی دیکھیں. جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ان کا ٹیلر بھی اپنا ہے, ان کا جو ہے کٹنگ ماسٹر بھی اپنا ہے جس کو باربر بولا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرووائڈیڈ بائی دس انسٹیٹیوٹ فری آف کاسٹ ٹو آرفنس چلڈرن. تو سب سے پہلے ہم کلاس روم کا وزٹ کرتے ہیں. حماد صافی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے, اور یقیناً آپ کے ٹیچر اکبر شاہ صاحب بھی قابل تحسین ہیں جو آپ کی پرورش کر رہے ہیں اور اتنی اچھی ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ جی کلاس روم ہے جو کہ 8th A سیکشن ہے. ہم کلاس میں انٹر ہوں گے اور نظم و ضبط آپ بچوں کا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تمام کے تمام آرفن بچے ہیں. وعلیکم السلام. اور یتیم بچے ہیں جن کو اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, جبکہ جو معلم ہیں وہ دینی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں. اور ایک یہ لبرل لوگ بھی ہیں اور یہ مذہبی لوگ بھی ہیں. یہ ایک پیور جو ہے ایک ڈپکشن ہے اسلام کی, جو ہمارا معاشرہ, ہماری روایات, ہمارا دین, ہمارا مذہب ان لوگوں کو سکھاتا ہے. تو استاد محترم کے ادب میں بچے تمام کھڑے ہیں, اور یہ ایک تربیت ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کیونکہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو مجھے اب راشد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے ہمارے سکولوں میں 20-20 ہزار فیسز لی جاتی ہیں, لیکن بچوں میں تربیت کا فقدان نہایت زیادہ ہے. تو آپ نے تربیت کو اپنا موٹیو یا موٹو کیوں بنایا؟ اصل میں یہ جی کہ اصل تو انسان بنتا ہے تربیت سے. اگر انسان تعلیم بہت بھی کر لے لیکن اس میں تربیت کی کمی ہو تو اس کا تعلیم کا اثر اس کے کردار میں نظر نہیں آتا. تو اس لیے ہم نے یہ ادھر اپنا مشن بنایا, ویژن بنایا کہ ہم ان بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ صبح سے ہمارے پاس ہے, آپ نے اسمبلی بھی دیکھی ہوگی اور ادھر ڈسپلن بھی دیکھا ہوگا. تو ماشاءاللہ ہمارے جو بچے ہیں وہ جیسے ایکیڈیمکس میں بالکل اعلیٰ درجے کے ان کے ریزلٹس آتے ہیں, تو اسی طرح تربیت کے اعتبار سے, تربیت کے حوالے سے بھی الحمدللہ یہ بہت زیادہ آپ کو باقی جو سکولز ہیں ان کے اسٹوڈنٹ سے یہ آپ کو ممتاز نظر آئیں گے. جی ممتاز نظر آئیں گے اور ساتھ ساتھ وزٹ کریں گے. حماد صافی صاحب آپ میرے ساتھ آئیے گا. اب ہم یہاں سے جائیں گے کلاس روم کا ہم نے آپ کو وزٹ کروایا. یہ ہمارا سینئر سیکشن تھا, جبکہ میرے بالکل عقب میں آپ بیک سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں وہ جونیئر سیکشن ہے. جونیئر سیکشن کی طرف بڑھیں گے اور یہ وہ اسمبلی سیشن تھا جہاں پر یہاں صبح اسمبلی ہوئی. حماد بھائی, پاکستان میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے, لیکن ہر جو سکول ہے, یونیورسٹی ہے, کالج ہے, وہ کہیں نہ کہیں اپنے معاملات فنینشلی ٹھیک کرنے کے چکروں میں ہیں, لیکن تعلیم اور تربیت کی طرف کسی قسم کی کوئی جو ہے فنینشیل مینجمنٹ نظر نہیں آتے. تو جب آپ بینگ ڈائریکٹر مجھے بتائیں آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے, کیونکہ آپ تو فری آف کاسٹ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور ان کو ڈونیٹ کریں, تو یہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے اور کس طریقے سے آپ فنڈز جنریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کے لیے میں جو ہے ان یتیم بچوں کے لیے میں کیمپین چلاتا ہوں, اور ایون میں نے اپنے سوشل میڈیا کا جو پیج ہے تو اس پہ بھی میں نے ان کے لیے کمپین چلائی ہے. اور ایون میں نے اور میری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان یتیم بچوں کے لیے چاہے کسی حد تک جانا پڑے ہم جائیں گے, صرف ان یتیم بچوں کی خاطر, ان کی بہترین کفالت کی خاطر, کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے, اور ان کا خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے داخل ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں. کیا بات. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس حد تک بھی جانا پڑے یتیم بچوں کے لیے ہم جائیں گے, ہم فنڈ ریزنگ کریں گے. ڈفرینٹ جو میرے سیشنز ہوتے ہیں, جو پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں جو ہے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, ہم جو ہے ڈونیشن باکسز رکھتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شوق سے, چونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کار خیر میں اپنا حصہ ادا کریں. جی ادا کر سکیں. اب میں چاہتا ہوں کہ محمد راشد صاحب, اب ہم کیونکہ پہلے سینئر بلاک کا ہم نے وزٹ کیا, اب جونیئر بلاک کا وزٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے یہاں پر کلیریکل سٹاف اور ایڈمن بلاکس کس طرح کے ہیں, اور اس کے آخر میں آپ کو جو ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو بچوں کو دیا جاتا ہے. جس طریقے سے محمد راشد صاحب نے بتایا کہ یہاں پر اگر بچوں نے اپنی کٹنگ بھی کروانی ہے تو بار یہاں پر خود آتا ہے, اگر انہوں نے اپنے کپڑے یا وردیاں سلوانی ہیں تو اس کے لیے ٹیلر ان کا اپنا ہے. اس کے علاوہ ان کو اسٹیشنری, کتابیں, آکسفورڈ نصاب, قرآنی تعلیم, حفظ, ناظرہ, تجوید, وہ تمام معاملات بھی جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرنسپل آفس ہے, اور یہ پرنسپل آفس جو ہے یہ محترم جناب محمد راشد صاحب جو کہ امہ چلڈرن اکیڈمی کے پرنسپل ہیں, ان کا آفس ہے. جبکہ میرے رائٹ سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلیریکل آفس ہے, اور کلیریکل آفس میں جتنے بھی اکاؤنٹس اور ایڈمن کے معاملات ہیں وہ تمام کے تمام دیکھے جاتے ہیں, جبکہ اس کے ساتھ وائس پرنسپل آفس بھی ہے. اور جو اس کی سب سے خوبصورت بات ہے, یہاں پر رہنے والے
والے کام کرنے والے تمام کے تمام جو لوگ ہیں اسٹاف کے لوگ ہیں ان کو جو ہے ڈونیشن میں سے پیسہ نہیں دیا جاتا, زکوٰۃ میں سے پیسہ نہیں دیا جاتا. انہوں نے اپنا انڈیپینڈنٹ ایک سسٹم بنایا ہے جس میں مختلف قسم کی انہوں نے گائیں جو کہ بیرون ممالک سے منگوائی ہیں وہ یہاں پر آتی ہیں اور یہاں پر دودھ بیچا جاتا ہے, اس کا جو پروفٹ اکٹھا ہوتا ہے اس سے ان تمام سٹاف کی سیلریز دی جاتی ہیں. اب ہم جونیئر سیکشن میں جا رہے ہیں, میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا کہ یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ننھے منھے بچے کلیاں ہیں جو کہ پھول بنیں گے اور ان کے چہروں پر اطمینان دیکھیں. وہ یتیم بچے ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس طرح حماد صافی نے ہمیں تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے جنت میں شہادت کی یہ انڈیکس انگل اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری مڈل فنگر ہے, اس طریقے سے دونوں ہم ساتھ ساتھ ہوں گے. یہ دکھا سکتا ہے میرا کیمرہ آپ کو, جبکہ جو ان کے معلم ہیں, ان کے جو استاد ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. مجھے بتائیے گا جونیئر سیکشن کی ٹریننگ کے لیے اور ان میں تعلیم کی محبت جگانے کے لیے, پیٹروٹیزم جگانے کے لیے اور اسمبلی سیشن میں ان میں سے ہی کچھ بچے تھے جو وہاں پر بہت زبردست پی ٹی کر رہے تھے. تو اتنے چھوٹے بچوں میں اتنی تربیت ایڈ کرنا مشکل کام نہیں تھا آپ کے لیے؟ حقیقت تو یہ ہے جی کہ چھوٹے بچوں کو تربیت دینا تو یہ آج کل نئے ہمارے دور کا ایک پورا ایک چیلنج ہے, اور اسپیشلی ایسے بچوں کو جیسے آپ کو پتہ ہے یہ سارے یتیم ہیں, تو آدمی کو تربیت دینے والا, تعلیم دینے والا اس کا باپ ہوتا ہے. یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور اچھا یہ آنے والے بھی ایسے علاقوں سے ہوتے ہیں, خاص کر ہمارے جو فاٹا کے ایریاز ہیں اور ایسے ایریا سے آتے ہیں جن میں سویلائزیشن کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. تو ان بچوں کو تربیت دینا یہ ہمارے لیے ایک ڈبل چیلنج ہوتا ہے, یعنی ایک چیلنج نہیں بلکہ ڈبل چیلنج ہوتا ہے کہ ایک تو یہ یتیم ہے اور یتیم بھی ایسے علاقوں سے, ایسے بیک گراؤنڈ سے ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کوئی سویلائزڈ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا کہ ان کے والدین کوئی زیادہ سویلائزڈ ہوں یا, تو اس وجہ سے ان کے لیے ہم نے ایسے ماشاءاللہ آپ نے ہمارے ٹیچر سے ملاقاتیں بھی کی ہوں گی اور کر بھی لیں گے. تو جو ہمارے پاس ہیں تو یہ ہمارے پی ٹی سر سفیدریش آدمی ہے, تو یہ ان سے ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے بچے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. بالکل. یہ جب روتے ہیں, کبھی کبھی ایسے بچے ہوتے ہیں کیونکہ تو گھروں سے باہر ہیں, یہ روتے ہیں, رو رو کر میرے پاس آ جاتے ہیں, تو میں کسی ٹیچرز کے حوالے کر لیتا ہوں, وہ گود میں اٹھا کر جا کر ٹافیاں بھی ان کو کھلاتا ہے. کیا بات ہے, کیونکہ باپ تو نہیں ہے, بچہ روتا ہے تو باپ آتا ہے, تو بچے روتے ہیں تو ٹیچر جو ہے وہ مارتے نہیں ہیں بلکہ ان کی مار پیار میں بدل جاتی ہے. اگر آپ بھی اس امہ ویلفیئر ٹرسٹ کو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, آگے رمضان المبارک آ رہا ہے, آپ فطرانہ دینا چاہتے ہیں, آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, صدقات دینا چاہتے ہیں یا دوسرا کوئی بھی آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, تو میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے. یہ اکاؤنٹ ٹائٹل ہے امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے, جبکہ اکاؤنٹ نمبر 30283019001322 ہے, جبکہ جو آئی بین نمبر ہے, جو انٹرنیشنل ہماری آڈینس ان کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی ڈونیشن دینا چاہے تو وہ دیکھ سکتی ہے. آئی بین نمبر PK09FAYS اور اکاؤنٹ نمبر پھر وہی ہے 30283019001322 اور برانچ کوڈ ہے 3028. جبکہ وہ تمام لوگ جو ان کو کچھ ان سے کچھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کچھ ڈونیشن مزید دینا چاہتے ہیں, یا وہ تمام یتیم بچے جو آپ ان کو جانتے ہیں اور ان کی اچھے طریقے سے ایجوکیشن میں آپ پارٹ پلے کر سکتے ہیں, تو وہ بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, 0311940034. کامنٹس میں بھی نمبر لکھتے جائیے گا, 0311940034. یہ ان کا نمبر ہے. اگر کوئی بھی یتیم بچہ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اب میں چلوں گا میڈیکل جو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس طرف, اور حماد صافی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں تاکہ ہم ان سے بھی مزید بات کر سکیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پہلے میرے آفس تھوڑا چلتے ہیں, میں آپ کو ادھر تھوڑی کچھ چیزیں دکھاتا ہوں. چلیں جی, پرنسپل صاحب کے آفس میں چلتے ہیں جو کہ امہ چلڈرن اکیڈمی کے پرنسپل ہیں محمد راشد صاحب. یہ اپنے آفس میں کیا دکھانا چاہتے ہیں, ان کے آفس کے معاملات بھی دیکھیں گے. حماد صافی صاحب آپ ہمارے جو ہے وہ ساتھ رہیے گا. یہ پرنسپل آفس ہے اور اس پرنسپل آفس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہر چیز جو ہے وہ بنائی گئی ہے, اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں آپ کو محسوس ہوگی جس سے آپ کو لگے
کہ یہ ادارہ کسی بھی پرائیویٹ یا سب سے بیسٹ ادارے سے کم ہو، اور یہاں صرف اور صرف یتیم بچوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دی جاتی ہے. اور اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. آپ مجھے بتائیے گا جو آپ کی سلیکشن بورڈ ہے وہ کس طریقے سے یتیم بچوں کو سلیکٹ کرتی ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ جی ہمارے پاس یہ مطلب ذہن میں رہے کہ یہ یتیم خانہ نہیں ہے، یہ یتیموں کے لیے تعلیمی ادارہ ہے. تو اس لیے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان میں یتیموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ہم ایسے نہیں کرتے کہ ہر آنے والا یتیم ہمارے پاس وہ اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. ہمارا ایڈمیشن کا پورا کرائٹیریا ہے، پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر کہ فلاں فلاں کلاسوں میں ہمارے پاس وہ ایڈمیشنز ہیں. اس کے لیے پھر رجسٹریشن ہوتی ہے، رجسٹریشن کے بعد ایک ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے، تو اس ڈیٹ پر پھر ٹیسٹ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ باقاعدہ طور پر اشتہار دیتے ہیں، جس طرح خالی اسامیوں کے لیے اشتہار دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اس سے جو ہے میرٹ کی خلاف ورزی نہ ہو، میرٹ کا قتل نہ ہو. جی بالکل، ہمارا یہ میرٹ پر ہم بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. اچھا، ایک اس میں جو عام لفظوں میں اگر ان کی گفتگو کو میں سمیٹوں تو ان کے کہنے کا مطلب ہے ایک ہوتا ہے غریب یتیم، ایک ہوتا ہے امیر یتیم. تو جو ڈیزرونگ یتیم ہے، موسٹ ڈیزرونگ یتیم ہے، یہ اس کو ایڈمیشن دیں گے، اور جو اپنے ریسورسز کو میٹ آؤٹ کر سکتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے جو ہے فلفل کر سکتا ہے، تو یہ اس کو ایڈمیشن نہیں دیتے. فار ایگزامپل کسی کے والد نہیں، اس کا بڑا بھائی نہیں، اور وہ اتنا ڈیزرونگ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں انڈیپینڈنٹ ہونے کو، تو اس کو ترجیح دی جائے گی اس ادارے میں. لیکن ایک ایسا شخص جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ یتیم ہے، لیکن اس کا بھائی اچھا کماتا ہے اور وہ اس کی اچھی کفالت کر سکتا ہے، تو یہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو کتنی خوبصورت بات ہے. حماد صافی صاحب، آپ کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ میرا خیال آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایڈ کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ مجھے اپنے ٹیکنیکل کالج اور گراؤنڈز کے بارے میں بھی بتائیے گا. جی میں آپ کو اصل میں یہ سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اکیڈیمکس کچھ آپ کو جو پچھلے سال کا ریکارڈ ہے اس کا تھوڑا ایک لینس آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکیڈیمکس کتنے اچھے. پچھلے سال ہمارے پاس میٹرک میں 45 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے، جس میں 37 کا A1 گریڈ آیا، 7 کا A گریڈ آیا اور 1 B گریڈ آیا. اور اچھا، یہ آپ کے سامنے جو پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے، کیمرہ دکھائے گا، کیمرہ یہ اگر دکھا سکے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شائننگ سٹارز ہیں. یہ وہ یتیم ہے جو ادھر آئے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ابھی یہ MBBS کر رہا ہے، کوئی LLB کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ انجینئرنگ کر رہا ہے. اور اچھا، یہ ان یتیموں میں سے چند یتیم ہیں جو کہ ہم نے اس نوٹس بورڈ پر ان کے نام لگائے ہیں، اور ان کالجز کے بھی نام لگائے جدھر یہ وہ اپنا سبق آگے، اپنا ایجوکیشن. راشد صاحب، یہ وہ یتیم بچے ہیں حماد صافی صاحب جو کبھی زندگی میں، جنہوں نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ پینسل خرید سکیں گے 5 روپے کی، کیونکہ باپ جب سر پر نہیں ہوتا تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ بچے نہیں پورے کر سکتے. تو جب ٹیچر بچوں کا پیار باپ کی صورت میں بھی دے، ان کو سمجھائے بھی، ان کو ڈانٹ کے بھی سمجھائے، ان کو پیار بھی دے، پھر وہی ڈاکٹر انجینئر بن کے اس ملک کی خدمت کرے، تو آپ جیسا ایک محب وطن جو ہے ڈائریکٹر اور ایک محب وطن جو ہے شہری کے طور پر، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ان یتیموں کی دعائیں اور ان یتیموں کا کام جو وہ پاکستان کے لیے کریں گے وہ اس کی ترقی میں کتنا معاون ثابت ہوگا؟ یہ ہماری ان یوتھ کو بتائیے گا جو ہمیں ڈونیشنز دیں گے امہ ویلفیئر ٹرسٹ کو. ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ دیں، اس کے بعد پھر ہم میڈیکل وارڈ کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیں، وہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیم تھے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جو تاریکی تھی اس کو ختم کیا اور روشنی لائیں. دیکھیں، اگر ہم ان یتیم بچوں کی خدمت کریں گے اور جو کہ تمام ضروریاتی زندگی سے محروم ہیں، ان کو تمام ضروریاتی زندگی میسر کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کو آگے لے کر جائیں گے، ان کو زندگی کی جو مقاصد ہیں، ان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو پالش کریں گے، اس کو باہر نکالیں گے، اس کی پرسنل کیپیسٹیز کو باہر نکالیں گے، اور جب ہم ان کو آگے بڑھائیں گے تو اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی اللہ خیر پہنچاتا رہے گا، آپ کو بھی جنت میں انشاءاللہ بڑا مقام ملے گا. اور اس کے علاوہ وہی یتیم بچے آگے بڑھیں گے اور وہ اس ملک کی جو اچھی تصویر ہے دنیا کو دکھائیں گے، اس ملک کا نام روشن کریں گے، پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. اور پاکستان کے علاوہ جتنے بھی بچے ہیں پوری دنیا میں، یتیم کے علاوہ جو غریب بھی ہیں، ان سب کی خدمت کریں. ایون میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، میری اور میری ٹیم نے، کہ ہم ان اداروں کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے، اور پاکستان میں پھیلانے کے بعد اس کا نیٹ ورک پہ پوری دنیا پہ پھیلائیں گے، جس سے ایک یتیم یا غریب بچہ تمام
ضروریاتی زندگی سے وہ محروم نہ رہ سکے. یہ ہمارا مقصد ہے. اس کے لیے پلان کیا ہوا ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں ہم تقریباً 1000 یونیورسٹیز ہم بنائیں گے, اور اگر وہ نہیں ہو سکا تو تقریباً 500-600 یونیورسٹیز کی ایسی اداروں کی پلاننگ ہم کر رہے ہیں. تو دیکھیں, اگر ہم ان کی وہ کریں گے, ان کی کفالت کریں گے, ان کی تربیت کریں گے, وہ جب یہ آگے جائیں گے وہ فرنٹ سٹیج پہ بہت بڑے مقام پر, فار ایگزامپل کوئی کسی ملک کا بادشاہ بن جائے, کوئی ایک بہت بڑے مقام تک پہنچ جائے, وہ آگے آپ کا نام لے کہ مجھے انہوں نے جو ہے میری کفالت کی, وہ مجھے آگے لے کر گئے اور مجھے اس بڑے مقام تک. جی, یہ تو ڈائریکٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. اب میں محمد راشد صاحب سے التماس کروں گا کہ پرنسپل آفس سے ہم میڈیکل وارڈ کی طرف بڑھیں, اور ٹیکنیکل کالج اور گراؤنڈ کے بارے میں بھی بات کروں گا ان سے. آپ مجھے بتائیے گا, جو آپ کا ٹیکنیکل کالج ہے وہ کس طرح کی فیسلٹیز مہیا کرتا ہے, اور جو آپ کے جو سکولز ہیں, جو گراؤنڈز ہیں, اور ابھی تو انیشلی یہ ہم نوشہرہ میں دیکھ رہے ہیں, سوابی میں دیکھ رہے ہیں, کراچی میں بھی آپ کے سینٹرز ہیں, لاہور میں بھی ہیں. تو جس طریقے سے حماد نے بات کی کہ 1000 یونیورسٹیز بنانے کا جو ہے ان کا ایک ٹارگٹ ہے, تو اس کو ٹارگٹ کو میٹ کیسے کریں گے؟ میٹ یہ ابھی ارادہ ہے, ویژن تو جتنا بڑا ہو تو اتنا انسان اگر اس کو فل اچیو نہ کر سکے اس کے قریب تو پہنچ جائے گا. تو اس لیے اس کے لیے ہم نے ابھی یہ نیٹ ورک بنایا ہے, اور خاص طور سے سوشل میڈیا پر حماد صاحب اور اسی طرح ان کی ٹیم وہ کام کر رہی ہے کہ یہ ہم پیغام ہر ایک انسان تک پہنچائے, ہر مسلمان اور ہر انسان تک پہنچائے. یہیں سے بات کو شروع کریں گے. میرا کیمرہ آپ کو یہ لیفٹ سائڈ پر دکھا سکتا ہے, یہ تمام کے تمام یہ فیکلٹی ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر فیکلٹی رہتی ہے اور ان کو جو ہے پوری سہولیات مہیا کی جاتی ہیں. جی سر, آگے. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ کا آنا بھی اس مقصد کی ایک کڑی ہے کہ یہ پیغام ہمارا سب لوگوں تک پہنچ جائے کہ یتیم کا کفیل جو ہے وہ باپ اگر اس کا نہیں ہے تو اس کا کفیل اور اس کی کفالت کرنے والا ہر مسلمان ہے, بلکہ ہر انسان ہے. ہر مسلمان اور ہر انسان ہے. آپ کی بات یہیں سے شروع کریں گے. اس وقت میں میڈیکل بلاک میں آ چکا ہوں. میرا کیمرہ آپ کو سب سے پہلے رائٹ سائڈ پر دکھائے گا کہ یہاں پر کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے, 850 یہاں پر بچے پڑھتے ہیں, ان کے لیے ڈسپینسری بنائی گئی ہے. خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی بچہ کھیلتے کودتے زخمی ہو جائے یا نیچرلی کسی بھی طریقے سے بیمار ہو جائے تو اس کو پراپر جو ہے یہاں پر ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. یہاں پر ڈسپینسر بیٹھے ہیں جو کہ مکمل طور پر ان کا علاج کرتے ہیں, جبکہ MBBS ڈاکٹر بھی انہوں نے ان کے لیے باقاعدہ طور پر ہائر کر رکھے ہیں. جبکہ اگر میرا کیمرہ آپ کو مزید دکھا سکے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مائنر OT بھی ہے, ریکارڈ سیکشن بھی ہے, بچوں کی صحت کے حوالے سے کہ وہ کتنا وہ مینٹلی سٹریس ہے ان پہ, فزیکلی سٹریس کتنا ہے, اور اس کے بعد جب ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کو ان وارڈز میں بھی شفٹ کیا جاتا ہے. اگر میرا وارڈز کا آپ کو تعارف کرواؤں اور وزٹ کرواؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 1 2 3 4 نہیں بلکہ 10 سے 12 جو ہیں بیڈز پر مشتمل یہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 3 بچے جو ہیں وہ بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی دے. تو سر, ان کے لیے آپ نے باقاعدہ طور پر کوئی میل فیمیل نرسز یا ڈاکٹرز کی جو آپ نے سہولیات رکھی ہیں, تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ الحمدللہ جی ہمارے پاس تو 2 ڈاکٹر ہیں, اور اسی طرح لیبارٹری اٹینڈنٹ بھی ہے. لیبارٹری بھی ادھر ہے, لیبارٹری اور ادھر جو لیبارٹری کا بھی ہم وزٹ کر لیں. ہاں بالکل, لیبارٹری کا بھی وزٹ کر لیں. ادھر جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ ادھر ہی ہوتے ہیں, اور وہ بھی مفت میں ہیں سارے. ہاں سارے فری آف کاسٹ ہیں. یہ لسٹ اگر آپ دکھا سکیں, آپ کا یہ کیمرہ ادھر یہ لسٹ لگی ہوئی ہے, یہ ٹیسٹ سارے ادھر خود کیے جاتے ہیں. اور یہ جو ٹیسٹ کی لسٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیسٹ ہیں اس میں بلڈ گروپس, ہیپاٹائٹس بی, اس کے علاوہ جو ہے ہیپاٹائٹس اے, ایڈز اور ملیریا کے, ESR, ICTTB, یورین ٹیسٹ ہوتے ہیں, سٹوف ٹیسٹ ہوتے ہیں, بلڈ CP ٹیسٹ ہوتے ہیں, ASO ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور یہ تمام کے تمام وہ ٹیسٹ ہیں جو کسی بھی اسکول میں آپ پورے پاکستان میں دیکھیں ہزاروں روپے فیسز لی جاتی ہیں, لیکن بچوں کو ان بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف ان کے فزیکل ٹیسٹ ہو پاتے ہیں, نہ مینٹل ٹیسٹ ہو پاتے ہیں, اور بچے سٹریس کی حالت میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. جبکہ ہم نے صبح یہاں دکھایا تھا بچوں کے لیے اینٹی ڈپریشن یہاں پر اسمبلی کروائی جاتی ہے. PT ماسٹرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ لیبارٹریز ہیں, لائبریریز ہیں, پرنسپل آفس ہے, کلیریکل سٹاف ہے, جونیئر آفسز ہیں, سینئر آفسز ہیں, پلے گراؤنڈز ہیں, ریسٹ روم ہیں, اور یہ تمام کی تمام سہولیات آکسفورڈ یونیورسٹی کے نصاب کے عین مطابق فری آف کاسٹ یتیم بچوں کو فراہم کی جاتی ہیں. سر, اتنا آپ ماشاءاللہ نیک کام کر رہے ہیں, اس کا کریڈٹ
کوئی نہ کوئی اس کا CEO بھی ہوگا, کوئی چیئرمین بھی ہوگا, کوئی اس کو دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. اور آخر میں کوئی ڈیلی پاکستان کے ناظرین کو کوئی پیغام اپنی وسادت سے دینا چاہیں, ہماری وسادت سے دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کریڈٹ جو جاتا ہے یہ تو مولانا محمد ادریس صاحب ہیں, جو کہ اس سارے سیٹ اپ کے بانی ہیں, جو جن کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ اصل میں یہ ویلفیئر ٹرسٹ کا بنیادی مقصد وہ ایمرجنسی ریلیف تھا. لیکن پھر جب انہوں نے سوچا تو کہا کہ ایک یتیم اور ایک بیوہ وہ تو ہر وقت ایمرجنسی میں ہوتے ہیں, ان کے لیے تو ایمرجنسی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ سوچ کر انہوں نے بنایا کہ سب کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, ان یتیم بچوں کا کوئی نہیں ہوتا. تو میں یہ کریڈٹ جو ہے ان کو دیتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں تمام جدھر تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جس کو میری یہ آواز پہنچے کہ وہ ان ذمہ داری سے اپنے آپ کو مبرہ نہ سمجھے, وہ اپنی اس ذمہ داری کو دوسروں کے کندھوں پر نہ ڈالے. یہ ذمہ داری اس کی بھی ہے, اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. جیسے ابابیل وہ آگے نمرود کو ابابیل ہاتھی کو مار سکتی ہے, ابابیل ہاتھی کو مار سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو یہ ہے کہ انسان بھی سب کچھ کر سکتا ہے, بس صرف قدم بڑھانا چاہیے, اور جتنا ہم قدم بڑھائیں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوگی. اور یہ یتیم بچے جو کہ کل معاشرے کے لیے ناسور بن سکتے ہیں, جب ان کا کوئی تربیت دینے والا ان کو نہ ہو, تو یہی بچے جو ہیں یہ دہشت گرد بنیں گے, یہی بچے ڈاکو بنیں گے. ان بچوں کو سویلائز جب ہم کریں گے ہمیں ڈبل فائدہ ہوگا. ایک تو معاشرے سے ناسور ختم ہوگا, قوم کا فائدہ, قوم کو ڈاکٹرز ملیں گے, انجینئرز ملیں گے, پروفیشنلز ملیں گے. اور جتنا اندازہ لوگوں کے دکھ درد کا ان یتیموں کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہو سکتا, اور کسی کو نہیں ہو سکتا. اور آخر میں مختصراً کوئی آپ پیغام دینا چاہیں ڈائریکٹر صاحب تو آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں, میں تمام پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان اگر زندگی میں بڑھتا ہے, آگے کامیاب ہونا چاہتا ہے, اس کا ایک مقصد, ہر ایک انسان کی زندگی کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے. ایک انسان پیدا ہوتا ہے ایک خاص مقصد کے ساتھ. اس انسان کو چاہیے کہ وہ اس مقصد کو تلاش کرے اور اس مقصد کے لیے کام کرے اور اس تک پہنچے. دیکھیں, ہم نے ان یتیم بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے, اس لیے میں نے فیصلہ لیا ہوا ہے اور ان یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے. اس وقت تقریباً 1580 یتیم بچے میری اور میری ٹیم کی زیر کفالت ہیں. تو ان کی ایجوکیشن کی ذمہ داری, ان کی شیلٹر, ان کی فوڈ اور ان کی فیملی کی مالی کفالت تک کی ذمہ داری میری اور میری ٹیم نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے. اور انشاءاللہ ان یتیم بچوں کی تربیت میں کروں گا, وہ بھی فکر اقبال کے بنیاد پر, اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فلسفہ خودی کے بنیاد پر. اور ایون میں ہر ہفتے یہاں پر آتا ہوں, ان یتیم بچوں کے ساتھ میرا ایک سیشن ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور میرے لیکچر کے بعد یہ بچے آ کے مجھے کہتے ہیں کہ صافی صاحب, ہمارا بھی دل کر رہا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں, ہم بھی اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کریں, ہمارا بھی ایک مقصد ہے, ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی تربیت انشاءاللہ میں فکر اقبال کی بنیاد پر, اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فلسفہ خودی کے بنیاد پر, اور ان کو سچا شاہین بنائیں گے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا, تاکہ پاکستان کے نام کو آگے لے کر جائے اور اس ملک کا نام پوری دنیا میں روشن. جی, پاکستان زندہ باد. اور جو صافی صاحب نے بات کی, راشد صاحب نے بات کی, وہ یقیناً یہی ہے کہ ان بچوں کا سہارا بنے, اس سے کوئی مبرہ نہیں. آخر میں دوبارہ ان کا میں آپ کے ساتھ اکاؤنٹ نمبر, میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے, اگر کوئی بھی بیرون ملک سے پاکستان سے فطرہ, زکوٰۃ, صدقات یا ڈونیشنز کی فارم میں ان کو کچھ بھی دینا چاہے تو اکاؤنٹ نمبر ہے 3028301900132221. جبکہ آئی بین جو انٹرنیشنل ہماری آڈینس ہے وہ کچھ ان کو سینڈ کرنا چاہے ڈونیشنز کی فارم میں تو PK09FAYS یہ ان کا آئی بین نمبر ہے. جبکہ برانچ کوڈ 3028 ہے, فیصل بینک ہے. اور کانٹیکٹ نمبر اگر کوئی ان کا لینا چاہے تو 0311940034 ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ ہم اس ادارے کو اپنی آنکھوں سے وزٹ کریں تو پرنسپل صاحب کے بہاف پر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ سب کے لیے اس کے ادارے کے دروازے کھلے ہیں. آپ اینی ٹائم کال کریں, ان سے ٹائم لیں, یہاں پر آئیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان لوگوں کے لیے یہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اور مزید اگر ان کی آپ ڈیٹیلز یا انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ www.uwt.org.pk پر بھی آپ تمام تفصیلات جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی ویب سائٹ کا ایڈریس www.uwt.org.pk. ایک دفعہ سے پھر سے سن لیجئے www.uwt.org.pk. یہ ان کی ویب سائٹ ہے. اور کوئی بھی شخص بلا تمہید
اور بلا معاوضہ یہاں پر آ سکتا ہے, یہاں پر وزٹ کر سکتا ہے, کھا پی سکتا ہے. اور یہ تو تمام معاملات ان کے یتیم بچوں کے حوالے سے ہیں, لیکن جو ہماری ٹیم کے ساتھ اور ہمارے ساتھ انہوں نے مہمان نوازی دکھائی, اور واقعی پٹھان قوم جو ہے ان کے بارے میں یہ سنتے آئے کہ یہ ایک بڑی مہمان نواز قوم ہے, لیکن یہاں پر جو انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی وہ یقیناً مجھے نظر آیا کہ امہ, جو کہ امت کے لفظ سے انہوں نے اس کو اخذ کیا اور اپنی ویلفیئر سوسائٹی بنائی, وہ یقیناً تمام انسانیت, برابری اور ایک سیکریفائز, ایک درد, ایک پین, ایک فیل دوسروں کے لیے جو ہے ہمیں خاصی نظر آئی. اگر آپ بھی مزید امہ چلڈرن اکیڈمی کا وزٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ آ سکتے ہیں. نوشہرہ میں یہ واقع ہے. نوشہرہ کے علاوہ کے پی کے, سوابی, لاہور, پشاور, اسلام آباد, اور جس طریقے سے ڈائریکٹر حماس صافی نے ہمیں بتایا کہ 1000 یونیورسٹیز بنانے کا ان کا 10 سال میں پلانز ہے, اس پلان کو یہ کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں گے اس کے حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ راشد صاحب نے بھی دیں. اس طرح کی مزید ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے, اور امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے اور ان کے جتنے بھی فلاحی کام ہیں ان کو مزید آپ تک پہنچانے میں ڈیلی پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.